अपना जो पहला हमारा लेक्चर है उसको हम शुरू करते हैं। आज हमने जो टॉपिक पढ़ना है वो है कोऑपरेटिव लर्निंग। कोऑपरेटिव लर्निंग के हवाले से इस सेशन के एंड तक जो हमने मकासद हासिल करने हैं उनको देख लेते हैं। डिस्क्राइब द नेचर ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग। कोऑपरेटिव लर्निंग है क्या? एक्सप्लेन कोऑपरेटिव लर्निंग प्रिंसिपल्स। कोऑपरेटिव लर्निंग के प्रिंसिपल असूल क्या हैं? डिस्कस डिफरेंट स्ट्रेटजीज ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग। कोऑपरेटिव लर्निंग के दौरान जो हम मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज यूज़ करते हैं वो क्या हैं? डिस्कस कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रक्चर्स एंड टेक्निक्स। वो कौन सी टेक्निक्स हैं कोऑपरेटिव लर्निंग की जो हम इस्तेमाल करते हैं? कोऑपरेटिव लर्निंग का स्ट्रक्चर क्या है? अप्लाई द कंडीशंस फॉर इफेक्टिव कोऑपरेटिव लर्निंग। हम किस तरीके से अच्छे अंदाज से, पुरअसर अंदाज से इफेक्टिव कोऑपरेटिव लर्निंग हासिल कर सकते हैं और मैनेज एक्टिविटीज़ बेस्ड ऑन कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटजीज़। और जो हमारी कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटजीज़ हैं उन एक्टिविटीज़ को किस तरीके से हम मैनेज करेंगे। तो ये वो ऑब्जेक्टिव हैं जो इस सेशन के एंड पे जाके आप तमाम लोग इन बातों को अंडरस्टैंड कर लेंगे। ओवरव्यू। कोऑपरेटिव लर्निंग इज एन एजुकेशनल अप्रोच टू टीचिंग एंड लर्निंग ग्रुप्स of learners working together to solve a problem। कोऑपरेटिव लर्निंग जो है ये एक एजुकेशनल अप्रोच है तदरीस के मुतालिक, जो ग्रुप के अंदर या क्लास बहैसियत एक ग्रुप लर्निंग के अमल को ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रॉब्लम सॉल्विंग के ज़रिए हम टीच करते हैं। कंप्लीट ए टास्क, कोई एक टास्क मुकम्मल करते हैं। और क्रिएट ए प्रोडक्ट, या हम अपना मकसद हासिल करते हैं। कोऑपरेटिव लर्निंग इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट लर्निंग इज ए नेचरली सोशल एक्ट। ये बहुत आम है कोऑपरेटिव लर्निंग के हवाले से कि ये कुदरती तौर पर हमारा समाजी अमल है सीखना। इन विच द पार्टिसिपेंट्स टॉक एमंग देमसेल्व्स, जिसमें जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो क्लास के बच्चे हैं, वो आपस में गुफ्तगू करके मसाइल का हल निकालते हैं। कोऑपरेटिव लर्निंग, जिसको हम CL एब्रिविएशन के तौर पे कह सकते हैं, इज ए फिलॉसफी। ये एक बाकायदा फ़लसफ़ा है। पीपल कम टुगेदर इन ग्रुप्स, लोग ग्रुप्स में इकट्ठे होते हैं। इट सजेस्ट्स अ वे ऑफ डीलिंग विद पीपल विद हाईलाइट्स इंडिविजुअल ग्रुप मेंबर्स एबिलिटीज एंड कंट्रीब्यूशन। लोग ग्रुप की शक्ल में अपने मसाइल का हल तलाश करते हैं और जो ग्रुप के मेंबर हैं अपनी काबिलियत से, अपनी उसमें इन्वॉल्वमेंट, इनपुट से मसाइल का हल निकालते हैं। देयर इज अ शेयरिंग ऑफ अथॉरिटी एंड एक्सेप्टेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एमंग ग्रुप मेंबर्स फॉर द ग्रुप्स एक्शन। यहाँ पर तमाम मुकम्मल बाख्तियार होकर और एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को सोच समझकर तमाम क्लास के बच्चे अपने सरगर्मियों के ज़रिए अपनी एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव जो हासिल करने में असातिज़ा की मदद करते हैं और उस्ताद हर तरह से कोऑपरेट करते हुए एक फैसिलिटेटर का किरदार अदा करता है। कोऑपरेटिव लर्निंग। अब हम देखते हैं व्हाट इज मेंट बाय कोऑपरेटिव लर्निंग। कोऑपरेटिव लर्निंग का मतलब क्या है? कोऑपरेटिव लर्निंग को किस तरीके से हम देखते हैं? असल में कोऑपरेटिव लर्निंग किस तरीके से होती है, हम इसकी डेफिनेशन भी पढ़ेंगे और इसके तरीक़ेकार पर भी बहस करेंगे। लर्निंग इज़ ए नेचरली सोशल एक्ट। जो दूसरी स्लाइड थी उस वक्त भी मैंने आपको बताया था कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। असल में ये एक हमारा समाजी अमल है सीखना। जिस तरीके कहा जाता है कि इंसान महद से लेकर लहद तक सीखता है, चाहे वो स्कूल में मौजूद हो, चाहे वो घर में मौजूद हो, चाहे वो मोहल्ले में मौजूद हो। आपस में समाजी रिश्ते जहाँ पर भी मौजूद हैं, जहाँ जहाँ पर एक इंसान का इंटरेक्शन होता है वो सीखता रहता है और इसी को कोऑपरेटिव लर्निंग कहते हैं।
اب اسکول کے لحاظ سے کلاس کے اندر بچوں کو بااختیار بنا کر استاد ایک فیسیلیٹیٹر کا رول ادا کر کے کوآپریٹو لرننگ کروا سکتا ہے اور اس سے خاطر خواہ نتائج حاصل کر سکتا ہے۔ کوآپریٹو لرننگ از این ایجوکیشنل اپروچ ٹو ٹیچنگ اینڈ لرننگ that involves groups of learners working together to solve problem, complete a task or create a product۔ یعنی کہ کوآپریٹو لرننگ کیا ہے؟ آپس میں مل جل کر مسائل کا حل تلاش کرنا ہے۔ مل جل کر یعنی کہ جتنے بھی لوگ اس گروپ میں کلاس میں ہیں وہ تمام اپنی صلاحیتوں سے ایک دوسرے کو ساتھ لے کر اپنی عقلی استعداد استعمال کرتے ہوئے استاد بحیثیت فیسیلیٹیٹر مسائل کا حل نکالتے ہیں۔ This is a sharing of authority and acceptance of responsibility among group members for the group's action. The theme of cooperative learning is based upon consensus۔ کیا ہے کہ تمام لوگ مل جل کر آپس میں ایک دوسرے کی صلاحیتوں کو مانتے ہوئے ایک دوسرے کی صلاحیتوں سے کام لیتے ہوئے اپنے مسائل کا حل نکالتے ہیں۔ کوآپریٹو لرننگ۔ کوآپریٹو لرننگ از دی انسٹرکشنل یوز آف اسمال گروپس so that students work together to maximize their own and each other's learning۔ سب سے بڑا فائدہ کیا ہے کہ تمام گروپ کے ممبر جو طلبہ ہیں وہ ہدایتی طریقے سے اپنی تمام صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر اپنی بھی اور گروپ کے تمام ممبر کی لرننگ میں اپنا اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ Furthermore, there are principles and techniques for helping students work together more effectively۔ ہمارے پاس رولز اور ریگولیشنز طے ہیں، ٹیکنیکس ہیں کہ کیسے اسٹوڈنٹ طالب علم آپس میں مل کر پر اثر طریقے سے آپس میں وہ ٹاسک حاصل کرتے ہیں جس کے لیے وہ کلاس کے اندر موجود ہیں۔ اسٹوڈینٹس آفن ورک ان اسمال گروپس composed of participants with differing ability levels and using a variety of learning activities to master material initially developed by an instructor or construct knowledge on substantive issues۔ طالب علم اکٹھے ہو کر چھوٹے چھوٹے گروپوں میں رہ کر جن کی مختلف ایبلٹی اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو الگ الگ خوبیاں دی ہیں، وہ جب اکٹھے ہوتے ہیں تو تمام اپنی خوبیوں کے جس لیول پر ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے مختلف تعلم کی سرگرمیوں سے گزر کر جو کہ ایک ٹیچر ان کے لیے کلاس روم کے اندر بہتر انداز میں ارینج کرتا ہے، وہاں پر علم اپنا استعمال کرتے ہوئے اپنے تعلیمی مقاصد کو حاصل کرتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ Each member of the team is responsible for learning what is taught and for helping teammates learn۔ گروپ میں موجود ہر ممبر جو ہے اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ جو چیز اسے پڑھائی جا رہی ہے وہ اس کو سمجھے اور ساتھ میں اپنے ساتھیوں کی بھی مدد کرے کہ وہ بھی تعلم کے سمجھنے کے اس لیول تک آ جائیں جو چیز پڑھائی جا رہی ہے۔ The lessons are based on a learner-oriented approach to teaching and within an overall democratic learning environment. Collaboration, cooperative learning and project-based learning are the leading methods of teaching۔ تو یہ جو ڈسکشن میتھڈ ہے اس میں دیکھیں کولیبریشن بھی آ گئی ہے، کوآپریٹو لرننگ بھی آ گئی ہے، پروجیکٹ بیسڈ لرننگ بھی آ گئی ہے، اور ہم ان تمام میتھڈز کو یوز کرتے ہوئے ڈسکشن میتھڈ کی چھتری کے تلے ہم تدریس کا عمل جو ہے وہ جاری رکھتے ہیں تاکہ جو ہمارے بچے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ ان ٹاپک کو انڈرسٹینڈ کر سکیں۔ کوآپریٹو لرننگ از دی پروسیس آف گیٹنگ 2 or more اسٹوڈینٹس ٹو ورک ٹوگیدر ٹو لرن۔ کوآپریٹو لرننگ میں کیا ہوتا ہے کہ یہ ایک ایسا عمل ہے جس میں 2 یا 2 سے زیادہ اسٹوڈنٹ مل کر کسی بھی ٹاسک کو اکٹھے مکمل کرتے ہیں
اور اپنے تعلیمی جو ان ٹاپک کے مقاصد ہیں اس کو حاصل کرتے ہیں۔ اس میں جو گروپ میں موجود تمام اسٹوڈنٹ ہیں وہ مل کر ہی یہ کام کرتے ہیں۔ اب ذرا ڈیولپمنٹ پہلو دیکھیے کوآپریٹو لرننگ کا۔ وہ کیا ہے کہ کوآپریٹو لرننگ 3 طرح سے کام کر رہی ہوتی ہے۔ اس میں 3 طرح کی لرننگ ایک اسٹوڈنٹ حاصل کر رہا ہوتا ہے۔ اگر میں کوگنیٹو جو درمیان میں ہے اس کو پہلے دے لوں تو زیادہ بہتر ہو جائے گا کہ کوگنیٹو ڈیولپمنٹ کوآپریٹو لرننگ سے کیسے ہوتی ہے۔ کوگنیٹو مطلب عقل سے اس کی مراد ہے، انسان چیزوں کو دیکھتا ہے، سوچنا شروع کرتا ہے، ان کو سمجھتا ہے، جاننا شروع کرتا ہے اور اس کا استعمال کرنا شروع کرتا ہے، تو اس طرح سے اس کی کوآپریٹو لرننگ کے ذریعے پہلی جو بڑھوتری ہوتی ہے اس کو ہم کوگنیٹو ڈیولپمنٹ کہتے ہیں کہ انسان عقلی استدلال سے کاموں کو کرنا شروع کرتا ہے۔ اگر آپ ایک چھوٹے سے بچے کو دیکھیں تو وہ آہستہ آہستہ پیدائش کے بعد جب بڑا ہوتا جاتا ہے تو مختلف چیزوں کو چھیڑ چھاڑ سے وہ ان کو سیکھتا ہے کہ یہ کیا کام کر رہی ہیں، ان کا استعمال کیسا ہے۔ تو کوآپریٹو لرننگ اس میں اس کے والدین، اس کے بہن بھائی، معاشرے کے دوسرے لوگ اس کی اس طرح کام کرنے کے عمل کی حفاظت کرتے ہیں اور اسے ایسی چیزوں سے دور رکھتے ہیں جن سے اسے خطرہ ہو، اور ایسی چیزیں بعض اوقات ہم بڑی خوشی سے دیکھتے ہیں کہ بچے کر رہے ہیں اور دیکھیں کس طریقے سے میرے چھوٹے سے بچے نے یہ کام کر لیا ہے۔ اب اگر دائیں بائیں دیکھیں تو بیہیویئر لرننگ، ساتھ ساتھ بچہ وہ بیہیویئر سیکھتا جاتا ہے جو دوسروں کو وہ کرتے ہوئے دیکھتا ہے۔ تیسرے نمبر پر ہم اسے دیکھیں سوشل لرننگ، تو جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا جاتا ہے سوشلائزنگ اس کی بڑھتی جاتی ہے، پہلے گھر کے اندر، پھر بڑا ہو کے رشتہ داروں کے گھر، سکول میں جا کے، پھر معاشرے سے، ہمیشہ لرننگ کا پروسیس جاری رہتا ہے۔ تو یہ جو کوآپریٹو لرننگ ہے ہم اسے 3 حصوں میں اس طریقے سے ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں کہ کوگنیٹو ڈیولپمنٹ، بیہیویئر ڈیولپمنٹ، سوشل ڈیولپمنٹ اور لرننگ یہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں اور بچہ ہمیشہ سیکھتا رہتا ہے۔ اگر اسی کوآپریٹو لرننگ کو ایک ایجوکیشنسٹ نے پائی، یہ جو سرکل میں کوئی چیز ہوتی ہے جس طریقے سے پائی چارٹ سرکل میں جو بنایا جاتا ہے ٹکڑوں کے ذریعے، اس کو ایک ورڈ کوآپریٹو لرننگ کو پائی سے بھی جو ہے وہ ایبریویٹ کیا ہے۔ کیسے ایبریویٹ کیا ہے؟ PIES سے اس نے کیا کیا چیزیں نکالی ہیں اس کوآپریٹو لرننگ کے حوالے سے، تو وہ ہم اس کو ابھی دیکھتے ہیں کہ P سے اس نے کیا لیا ہے، I سے کیا لیا ہے، E سے اور S سے کیا لیا ہے۔ P سے وہ لیتا ہے پازیٹیو انٹر ڈیپینڈنسز۔ ہم کیا کرتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو مثال دی کہ بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے تو ہم اسے ان چیزوں سے بچاتے ہیں، اگر بچہ آگ کی طرف جا رہا ہے تو ہم اسے بچاتے ہیں، اگر وہ کوئی چیز اٹھانے جا رہا ہے ہم سمجھتے ہیں اس کے لیے کسی خطرے کا باعث نہیں ہے تو ہم اسے وہ چیز اٹھانے دیتے ہیں، وہ کام کرنے دیتے ہیں۔ یعنی کہ ہم کوآپریٹو لرننگ جو ہے وہ ایک پازیٹیو انڈیپینڈنس ہے کہ ہم اسے ایک صحیح بڑھوتری کی طرف، عمدہ بڑھوتری کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ آئی سے وہ کہتا ہے انڈیویجول اکاؤنٹیبلٹی۔ یہ جو کوآپریٹو لرننگ ہے یہ اکاؤنٹیبلٹی کا بھی کام کرتی ہے۔ جب بندہ گروپ میں کام کرتا ہے تو اسے پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو میں کام کرنے جا رہا ہوں، یہ جو رائے میں نے دی ہے، یہ جو میں عمل کر رہا ہوں، میرے ساتھ گروپ کے ممبر اس کو اس طرح کرنے کو کہتے ہیں اور اس کا ذہن مانتا ہے کہ واقعی کہ میں تھوڑا کم بہتر کر رہا ہوں، یہ لوگ زیادہ بہتر کر رہے ہیں، تو لمحہ بہ لمحہ اکاؤنٹیبلٹی بھی ہو رہی ہے۔ اس میں استاد کی مداخلت نہیں ہوتی کہ وہ کہے کہ تم نے غلط کیا ہے یا پیپر لیا ہے تو کاٹ دے یا نمبر کم دے دے یا اس نہج تک نہیں لکھا ہوتا۔ یہاں پر بندہ خود بخود ہی اپنا احتساب کرتا رہتا ہے اور سیکھتا رہتا ہے۔ ای سے وہ لیتا ہے ایکول پارٹیسپیشن، کیونکہ جب استاد لیکچر میتھڈ کے ذریعے یا کسی دوسرے میتھڈ کے ذریعے پڑھا رہا ہوتا ہے تو وہ انڈیویجول کو یہ سوال کا جواب دے جی،
یہ کام تو کر کے آ، یہ کام آپ نے کرنا ہے، لیکن جب گروپ میں اندر کام کیا جاتا ہے تو تمام مل کے کام کرتے ہیں، اور ایسے پائز کے وہ لیتا ہے سائملٹینیس انٹریکشن، تو تمام بچے ایک ہی وقت میں وہ ٹاسک جو استاد نے دیا ہے کلاس روم کے اندر یا باہر، وہ تمام مل کے کر رہے ہوتے ہیں، اور تمام مل کے ہی اپنی عقلی استعداد کو بڑھا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک ایجوکیشنسٹ نے کوآپریٹو لرننگ کو پائز کے حساب سے اس طریقے سے ڈیفائن کیا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ڈفرینس بٹوین کولیبریشن اینڈ کوآپریشن۔ کولیبریشن از اے فلاسفی آف انٹریکشن۔ کولیبریشن جو ہے یہ ایک باہمی فلسفہ ہے، اینڈ پرسنل لائف سٹائل، اور ہمارا ایک ذاتی لائف سٹائل ہے، ویئر ایز کوآپریشن از اسٹرکچر آف انٹریکشن ڈیزائنڈ ٹو فیسیلیٹیٹ دا اکمپلشمنٹ آف این اینڈ پروڈکٹ اور گول، جبکہ جو کوآپریشن ہے وہ ایک طریقہ کار ہے، ایک اسٹرکچر کے تحت جو ہے وہ چلتا ہے، جس سے ہم کوئی بھی اپنا مقصد حاصل کرتے ہیں۔ والتھر 1994 میں ایجوکیشنسٹ ہیں اور بیان کرتے ہیں اسی کوآپریٹو لرننگ کے حوالے سے کہ ڈسکرائبڈ دا ڈیفینیشن آف کوآپریٹو لرننگ ایز کوآپریٹو لرننگ از بیسڈ آن دی آئیڈیا دیٹ لرننگ از اے نیچرلی سوشل ایکٹ، کہ کوآپریشن جو ہے یہ قدرتی طور پر لرننگ کا ایک سماجی ذریعہ ہے، ان وچ دا پارٹیسپینٹس ٹاک امنگ دمسیلوز، جس میں جو شریک ہوتے ہیں لوگ گروپ کے اندر وہ آپس میں بات چیت کرتے ہیں۔ اٹ از تھرو دا ٹاک دیٹ لرننگ اکرز، یہ ان کی آپس کی بحث ہے جو ان کی لرننگ کا باعث بنتی ہے۔ کوآپریٹو لرننگ پرنسپل، یہ جو کوآپریٹو لرننگ ہے اس کے پرنسپل کیا کیا ہیں یہ اب ہم دیکھ لیتے ہیں۔ ہیٹروجینیس گروپنگ ہے جو پہلا پرنسپل ہے اس کا، دوسرا ہے کولیبریٹو سکلز۔ کوآپریٹو سکلز ہم دیکھیں گے کہ یہ کس طریقے سے کام کرتے ہیں۔ گروپ اٹانومی، گروپ اٹانومی سے کیا مراد ہے؟ سائملٹینیس انٹریکشن، سائملٹینیس انٹریکشن کس طریقے سے ہوتا ہے؟ ایکول پارٹیسپیشن، ایکول پارٹیسپیشن سے کیا مراد ہے؟ انڈیویجول اکاؤنٹیبلٹی، انڈیویجول اکاؤنٹیبلٹی کسے کہتے ہیں؟ پازیٹیو انٹر ڈیپینڈنس، پازیٹیو انٹر ڈیپینڈنس سے کیا مراد ہے؟ کوآپریشن ایز اے ویلیو، کوآپریشن ایز اے ویلیو ہمارے لرننگ کے پروسیس میں کس طریقے سے کام کرتی ہے۔ اب ہم پہلا اس کا دیکھتے ہیں، ہیٹروجینیس گروپنگ۔ دیکھیں جب ہم گروپنگ کرتے ہیں تو اگر ہم تمام بچے جو ہوشیار ہیں ان کو اگر ایک گروپ میں ڈال دیں، تمام بچے جو امیر ہیں ان کو ایک گروپ میں ڈال دیں، جو ہم ٹاسک لینے جا رہے ہیں اگر اس کے ایکسپرٹ ایک کلاس ٹیچر کو اپنے سٹوڈنٹس کا پتہ ہوتا ہے کہ جو ٹاسک میں دے رہا ہوں فلاں فلاں بچے اس میں زیادہ مہارت رکھتے ہیں، اگر ہم ان کو ایک گروپ میں ڈال دیں گے تو اس طریقے سے کام نہیں چلے گا۔ تو ہم نے ہیٹروجینیس، مختلف مائنڈ کے لیول کے عقل رکھنے والے بچوں کی گروپنگ ایک گروپ میں کرنی ہوتی ہے۔ کولیبریٹو سکلز، ہم نے سکلز ان کے ڈیولپ کرنے ہیں کہ کس طریقے سے وہ آپس میں کام کریں گے۔ گروپ اٹانومی، ہمیں گروپ کے ممبرز کو اتھارٹی دینی پڑے گی کہ وہ انڈیپینڈنٹ رہ کے کام کریں۔ سائملٹینیس انٹریکشن، جو بھی کام وہ کریں گے اس میں تمام گروپ کے ممبر موجود ہوں گے اور اسی وقت وہ یہ ٹاسک پورا کریں گے، تمام بچے اس پورے عمل کا حصہ رہیں گے۔ ساتھ ہی ایکول پارٹیسپیشن کہ تمام بچے اس میں برابری کی بنیاد پر اس ٹاسک کو مکمل کرنے میں مدد فراہم کریں گے۔
انڈیویجول اکاؤنٹیبلٹی، اس پہ پہلے بھی بات کر چکا ہوں کہ تمام بچے کم یا زیادہ اسکلڈ والے کام والے وہ ایک دوسرے سے سیکھتے رہتے ہیں اور اپنے ججمنٹ کرتے رہتے ہیں کہ میرے سے بہتر وہ کام کر رہا ہے، مجھے اس کے ساتھ برابر میں اس سے بہتر رہ کے کام کرنا ہے۔ پازیٹیو انٹر ڈیپینڈنس، یہ ایک دوسرے پر ایک پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کریٹ کرتی ہے، ایک دوسرے کے مدد کرنے کا جذبہ پیدا کرتی ہے۔ کوآپریشن ایز اے ویلیو، اس میں جو ایک دوسرے کی مدد کرنا ہے، کوآپریٹ کرنا ہے، ایک دوسرے کو ساتھ لے کے چلنا ہے، اس کی ایک اہمیت ہے۔ کوآپریٹو لرننگ پرنسپلس میں پہلی بات جو ہم نے پڑھی، جس کا میں نے مختصر طور پہ پہلے بھی آپ کو بتایا، ہیٹروجینیس گروپنگ۔ This principle means that the groups in which students do cooperative learning tasks are mixed on one or more of a number variables including sex, ethnicity, social class, religion, personality, age, language, proficiency and diligence۔ تو جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ ہم ان تمام باتوں کا گروپ بناتے ہوئے خیال رکھیں گے، اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں، ان کا لڑکے ہیں لڑکیاں ہیں، ان کا سوشل سٹیٹس کیا ہے، ان کا ریلیجن کیا ہے، وہ کس سیکٹ سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی مہارت کتنی ہے، کس زبان سے وہ کون سی زبان بولتے ہیں، عمر کتنی ہے، ان کی شخصیت کس طرح کی ہے، تو یہ تمام چیزیں ہم نے دیکھنی ہوتی ہیں۔ کولیبریٹو اسکل، کولیبریٹو اسکل سچ ایز گیونگ ریزنز are those needed to work with others. Students may lack these skills. The language involved in using the skills or the inclination to apply the skills. Most books and websites on cooperative learning urge that collaborative skills be explicitly taught or one at a time. تو کولیبریٹو اسکلس کیا ہوتے ہیں، کولیبریشن کیا ہوتی ہے، آپس میں مل جل کے کام کرنا۔ کن اصولوں کے تحت، کن اصول و ضوابط کے تحت بچوں نے آپس میں مل کے کام کرنا ہے؟ ٹیچر کا اس میں بہت ہی اہم کردار ہے، وہ کس اچھے انداز سے ان کو آپس میں مل جل کر کام کرنے کے متعلق انڈرسٹینڈنگ دیتا ہے، ان کی تربیت کرتا ہے تاکہ وہ مقررہ وقت کے اندر ان تمام ٹاسک کو مکمل کریں، کولیبریٹیولی ایک دوسرے کی اسکل سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، ایک دوسرے کی مہارت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے۔ گروپ اٹانومی، دس پرنسپل انکریجز اسٹوڈینٹس ٹو لک ٹو دیم سیلوز فار ریسورسز رادر دین ریلائنگ سوللی آن دا ٹیچر۔ جس طرح میں نے کہا کہ گروپ اٹانومی، ان کو اتھارٹی دینی ہے مکمل، اور ٹیچر کے وہ تابع نہ رہیں اور تمام ریسورسز کو خود اکٹھا کریں اور اس کو استعمال کریں۔ When student groups are having difficulty, it is very tempting for teachers to intervene either in a particular group or with the entire class۔ تو اگر کسی وجہ سے کوئی مشکل پیش آتی ہے تو ٹیچر کے لیے کس اچھے انداز سے وہ کسی ایک گروپ کی پریشانی کو دور کرے یا تمام کلاس کی پریشانی کو دور کرے، یہ ایک ٹیچر کا سکل ہے۔ We may sometimes want to resist this temptation because, as Roger Johnson writes, teachers must trust that peer interaction to do many of the things they have felt responsible for themselves۔ بہت ہی اچھی بات ہے کہ ٹیچر کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ اسٹوڈنٹ آپس میں مل کر جو ٹاسک مکمل کر رہے ہیں وہ کس طرح اس ٹاسک کو مکمل کریں گے۔ یہ ایک آرٹ ہے کہ استاد بار بار انٹرپٹ نہ کرے اور اسٹوڈنٹس کی صلاحیتوں پر یقین رکھے۔ تھوڑی سی گروپ میں اگر کوئی پریشانی ہو جاتی ہے، کلاس میں پریشانی شروع ہو جاتی ہے، اگر استاد فوری طور پر اس میں انٹرپٹ کر دیتا ہے تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ استاد کو یہ مہارت ہونی چاہیے کہ واقعی کس وقت اس نے اگر فیسیلیٹیٹ کرنا ہے گروپ کے اندر یا کلاس کے اندر تو وہ کس وقت کرے۔ Equal participation. A frequent problem in groups is that one or two group members dominate the group and for whatever reason impede the participation of others. Cooperative learning offers many ways of promoting care of each other.
تو دیکھیں گروپ میں جب کوئی بندہ کام کرتا ہے کوآپریٹو لرننگ کے تحت، یہ بہت ضروری ہے کہ تمام بچے برابری کی سطح پر رہ کر کام کو مکمل کریں۔ ایک دو بچے جو گروپ کو ڈومینیٹ کر لیتے ہیں، زیادہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، خود کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس طریقے سے کوآپریٹو لرننگ ہم نے نہیں کرنی کہ جو زیادہ تیز بچے ہیں، ذہین بچے ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ وہ تمام بچوں کو ساتھ لے کر چلیں اور متعلقہ جو ٹاسک ٹیچر نے دیا ہے اس کو حاصل کرنے میں سب کی مدد کریں اور اکٹھے ایک وقت میں اس ٹاسک کو مکمل کریں تاکہ کوآپریٹو لرننگ کا سب کو فائدہ ہو۔ Simultaneous interaction. In classrooms in which group activities are not used, the normal interaction pattern is that of sequential interaction in which one person at a time, usually the teacher, speaks. In contrast, when group activities are used, one student per group is speaking. In a class of 40 divided into groups of 4, 10 students are speaking simultaneously, 40 students divided into 4 students per group, 10 students, 1 per group, speaking at the same time. دیکھیں ہم نے گروپ ایکٹیویٹی کرانی ہے، کوآپریٹو لرننگ کرنی ہے۔ اگر تو استاد اکیلا بول رہا ہے تو وہ اس کی بات سارے سن رہے ہیں۔ اگر ہم نے گروپ بندی اس طرح کی ہے کہ 40 کی کلاس ہے اور ہم نے 4 کا ایک گروپ بنایا ہے تو اس کا مطلب ہوا کہ 10 بچوں نے بولنا ہے۔ اگر ایک کلاس میں 10 بچے آپس میں گفتگو کر رہے ہوں گے، بول رہے ہوں گے دوسروں کو وہ ایکٹیویٹی کروانے کے لیے ان سے انٹریکٹ کر رہے ہوں گے، اس کی بجائے اگر ہم 10 بچوں پہ مشتمل ایک گروپ بنائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک وقت میں 4 بچے جو ہے وہ بات کر رہے ہوں گے۔ پازیٹیو انٹرڈیپینڈنس. The principle lies at the heart of CL, cooperative learning. CL سے کیا مراد ہے؟ cooperative learning. When positive interdependence exists among members of group, they feel that what helps one member of the group helps the other member, and that what hurts one member of the group hurts the other member. It is this all for one, one for all feeling that leads group members to want to help each other, to see that they share a common goal. دیکھیں گروپ کے اندر اگر تمام بچے کوآپریٹیولی کام کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں تو اگر ایک اسٹوڈنٹ پیچھے رہ جاتا ہے تو وہ باقی ممبرز کو بھی پیچھے دھکیل دیتا ہے، اور ایک ممبر کو اگر آگے جاتا ہے اور وہ دوسرے بچوں کو بھی آگے لے کے جاتا ہے تو اسی وجہ سے اس نے کہا ہے آل فار ون، ون فار آل. تو ایک بچہ بھی تمام بچوں کی لرننگ کا باعث بن سکتا ہے گروپ کے اندر، اور تمام بچوں کو برابری کی سطح پر سمجھنے کے لیول تک اس ایکٹیویٹی کے آگے لے کے آتا ہے. اس طریقے سے ہمیں بہت کوآپریشن ملتی ہے. انڈیویجول اکاؤنٹیبلٹی. When we try to encourage individual accountability in groups, we hope that everyone will try to learn and to share their knowledge and ideas with others. جب ہم یہ دیکھتے ہیں ایز اے ٹیچر کہ کچھ بچے کام اچھے طریقے سے کر رہے ہیں اور کچھ بچے اچھے طریقے سے کام کرنا نہیں چاہ رہے ہیں، تو ہم اس طریقے سے بھی ان کی اکاؤنٹیبلٹی کر سکتے ہیں، ان کو انکریج کر سکتے ہیں کہ وہ اس گروپ کی ایکٹیویٹی میں پوری طرح سے انوالو رہیں. تو اس طریقے سے ہر ایک بچے پر ٹیچر بھی اور اس گروپ کا مانیٹر بھی نظر رکھ سکتا ہے. کوآپریشن ایز اے ویلیو. This principle means that rather than cooperative learning, cooperation being only a way to learn the how of learning, cooperation also becomes part of the content to be learned. That is, the what of learning, کہ ہم نے کیا سیکھا ہے. This flows naturally from the most crucial cooperative learning principle, positive interdependence. اور کیا سیکھا ہے، کیسے سیکھا ہے، کس طریقے سے گروپ میں سیکھا ہے، یہ ایک پازیٹیو ترقی کی طرف لے کر جاتا ہے، اور لوگ انڈیپینڈنٹ ہو کر بھی مسائل کو بچے سمجھ جاتے ہیں ہم نے کس طریقے سے کام کرنا ہے اور کس طریقے سے ایک دوسرے کی مدد سے
तमाम ग्रुप के मेंबर्स को, मुआशरे के मेंबर को तरक्की की तरफ लेकर जाना है। कोऑपरेशन एज ए वैल्यू इन्वॉल्व्स taking the feeling of all for one for all, and expanding it beyond the small classroom group to encompass the whole class. तो इस तरीके से हम एक ग्रुप के अंदर जब एक दूसरे की केयर के तौर पर काम करते हैं, हमें एक जज्बा पैदा होता है कि हमारे ग्रुप के तमाम बच्चों ने काम कर लिया है, कोऑपरेशन से हम सब एक हैं, और हमने अगर कोई एक्टिविटी ऐसी है जिसमें कोई इनाम है और हमने वो इनाम जीत लिया है अच्छे कोऑपरेशन से, तो ये जो कोऑपरेशन है एक वैल्यू की हैसियत रख जाती है, ये एक अक़दार की शक्ल अख्तियार कर लेती है, और जो कि हम इसको अपने मुआशरे के अंदर भी अपनाते हैं और एक दूसरे की मदद करके बेहतरीन मुआशरे की तश्कील करते हैं। अब ये जो चीज़ें हैं हम पहले पढ़ चुके हैं एक्टिविटी बेस्ड मेथड में कि जिक्सा क्या है। अब इसको देख लेते हैं। Groups with 5 students are set up. The faculty member divides an assignment or topic to the group. हम क्लास के बच्चों को 3 से 5 स्टूडेंट पर ग्रुप हम उनका ग्रुप बना सकते हैं और उनको कोई जिक्सा पजल वगैरह दे सकते हैं सॉल्व करने के लिए। थिंक पेयर शेयर, ये बहुत ही अहम एक्टिविटी है जिसके अंदर हम बच्चों को क्या करते हैं कि पहले वो इनफरादी तौर पर सोचें, फिर अपने साथी के साथ उसको डिस्कस करें और फिर पूरी क्लास के साथ शेयर कर लें। द स्टूडेंट्स अ फ्यू मिनट्स टू थिंक अबाउट ए रेस्पॉन्स एंड देन आस्क स्टूडेंट्स टू शेयर देयर आइडियाज विद ए पार्टनर। 3 स्टेप इंटरव्यू। इन द फर्स्ट स्टेप स्टूडेंट्स फॉर्म डायड्स यानी कि पेयर ऑफ इंडिविजुअल्स जिसको हम कहते हैं। वन स्टूडेंट इंटरव्यूज द अदर, देन स्टूडेंट्स स्विच रोल्स एंड एट द थर्ड स्टेप डू द डायट्स लिंक्स विद द सेकंड डायट। इसमें क्या होता है कि हम 2-2 का पेयर बना लेते हैं, एक इंटरव्यू करता है दूसरे का, फिर दूसरा उसी टॉपिक के मुतालिक जो टीचर ने बताए हैं इंटरव्यू करता है पहले बच्चे का। तो इस तरीके से एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग से ये ताल्लुम का अमल रूप पजीर होता है, और जब क्वेश्चन आंसर बच्चे एक दूसरे से पूछते हैं तो ज्यादा अटेंशन से वो एक दूसरे का जवाब देते हैं और ज्यादा अच्छे तरीके से जो तदरीस का अमल है, जो लर्निंग का अमल है, वो पूरा होता है। राउंड रॉबिन। It is primarily a brainstorming technique in which students generate ideas but do not elaborate, explain, evaluate or question the idea. इसमें क्या था राउंड रॉबिन में कि ये एक क्वेश्चनिंग टेक्निक है। स्टूडेंट जो है वो क्वेश्चन जो है वो डेवलप करते हैं और ब्रेन स्टॉर्मिंग के जरिए ऐसे क्वेश्चन डेवलप करते हैं जो कि बाकी स्टूडेंट्स को सोचने के लिए, समझने के लिए, जायजा लेने के लिए अपने जहन को इस्तेमाल करें। 3 मिनट रिव्यू। टीम मेंबर्स 3 मिनट्स टू रिव्यू व्हाट हैज बीन सेड, आस्क क्लैरिफाई क्वेश्चंस और आंसर क्वेश्चन। अगर उस्ताद सिंगल पूरी क्लास को पढ़ा रहा है तो फिर क्या होता है कि वो कुछ टॉपिक पढ़ाने के बाद 3 मिनट के लिए रिव्यू के तौर पर बच्चों से जो चीज़ पढ़ी है उसके उनको उस टॉपिक को रिव्यू करने के लिए और क्वेश्चन करने के लिए टाइम देता है। अगर ग्रुप बंदी हुई है को ग्रुप से पढ़ रहे हैं तो ग्रुप के अंदर 3 मिनट की ये वक्त दिया जाता है कि जो चीज़ पढ़ाई जा चुकी है उसके मुतालिक दोबारा से रिकॉल कर लें, रिव्यू कर लें, समझ लें, और अगर कोई क्वेश्चन है तो उसके आंसर ले लें। नंबर्ड हेड। अ टीम ऑफ 4 इज एस्टैब्लिश्ड। Each member is given number 1, 2, 3 and 4. Teacher calls out a number 3 and the number 3 in each group is asked to give the answer. This could be used for comprehension exercises. ये टेक्निक कब इस्तेमाल होती है? जब एक उस्ताद कोई टॉपिक पढ़ा रहा है और जब उसने ग्रुप बनाए हुए हैं तो ग्रुप में से 4 बच्चे हैं तो हर बच्चे को उसने कोई नंबर असाइन दिया हुआ है, तो वो अपने असेसमेंट के लिए किसी भी वक्त पूछ सकता है कि तमाम ग्रुपों के जिन जिन को 3 नंबर अलाट हुआ है वो मेरे इस सवाल का जवाब दें।
ان سے پوچھ کے وہ کسی بھی نمبر کو جی اب 2 نمبر والے کھڑے ہو جائیں اور میرے سوال کا جواب دیں، ایک ریویو کے طور پر یہ کام کرتا ہے۔ Buzz groups. Buzz groups are teams of 4 to 6 students. Buzz groups serves as a warm-up to whole class discussion. ٹیچر بعض اوقات بز گروپ بنا دیتا ہے جو 2 بچوں پر بھی مشتمل ہو سکتے ہیں، 3 پر بھی۔ ان کا ہائیسٹ لیول 6 اسٹوڈنٹس کے وہ گروپ میں بیٹھ کے آپس میں کنورسیشن کر کے جو چیز پڑھی ہے اس کو ریویو کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی ٹیچر نے ٹاسک دیا ہے تو اسے مکمل کرنے کے لیے آپس میں مل بیٹھ کے کام کر سکتے ہیں۔ ٹاکنگ چپس. This technique encourages silent students to participate and solve communication or process problems such as dominating or clashing groups member. ٹاکنگ چپس کیا ہے؟ ہم نے بچوں کے اندر یہ صلاحیت پیدا کرنی ہے، ان بچوں کے اندر جو شائی محسوس کرتے ہیں پارٹیسپیٹ کرنے میں، بولنے میں، تو اس ٹیکنیک کے ذریعے ہم ان بچوں کو بھی بولنے کے لیے کہتے ہیں جو سائلنٹ رہتے ہیں، اور جن گروپس میں ایسے بچے موجود ہوتے ہیں جہاں پر اور بچے ڈومینیٹ کیے ہوتے ہیں، ان بچوں کو بھی بات کرنے کا موقع ملتا ہے، اپنی بات کہنے کا موقع ملتا ہے، تو وہ اچھے طریقے سے پارٹیسپیٹ کر کے لرننگ پروسیس کا حصہ بنتے ہیں۔ کریٹیکل ڈیبیٹ. This activity could be used while drafting argumentative essays. In this, individual students select their side of an issue in contrary to their own views. اس میں مختلف گروپ بنائے جا سکتے ہیں، 2 گروپ بنائے جا سکتے ہیں۔ اگر کوئی کویسچن، کوئی بات ٹیچر نے شیئر کی ہے اور وہ ان کے کومنٹس جاتا ہے پازیٹیو اور نیگیٹو، تو وہ پازیٹیو والے ایک سائڈ پہ ہو سکتے ہیں، دوسری سائڈ پہ نیگیٹو والے ہو سکتے ہیں۔ جو جس کو اچھا لگے اس کے حساب سے وہ اپنے پھر ویوز، اگر وہ پازیٹیو ویوز دے رہے ہیں تو کیوں اس کے حق میں ہے، اگر وہ نیگیٹو ویوز دے رہے ہیں تو کیوں اس کے خلاف ہیں، اپنی ڈیبیٹ کو جاری رکھتے ہیں۔ رائٹ اراؤنڈ. Students should be given time to add a conclusion and are added their favorite one to share with the class. اس میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی اسٹوڈنٹ گروپ کے اندر لکھ کے اپنی آراء کو بتاتا ہے اور شیئر کرتا ہے دوسرے کے ساتھ۔ گروپ کے اندر تمام بچے کسی ٹاپک کے متعلق اپنی آراء کو لکھتے ہیں اور اپنے لکھے ہوئے کو باقی تمام بچوں کے ساتھ ایکسچینج کرتے ہیں۔ There are many cooperative learning techniques available for just about any learning situation. مختلف سچویشن کیونکہ کلاس روم کے اندر ایک استاد جو ہے وہ فیس کرتا ہے اور ان مختلف سچویشن کے لحاظ سے لرننگ کے لیے مختلف لرننگ ٹیکنیکس جو ہے وہ استعمال کرتا ہے۔ جس طرح کہ آگے ہم چلتے ہیں۔ راؤنڈ ٹیبل structures can be used to brainstorm ideas and to generate a large number of responses to a single question or a group of questions. Faculty poses question. وہ طریقہ کار کیا ہوتا ہے راؤنڈ ٹیبل کا؟ بچے ٹیبل کے ارد گرد بیٹھ جاتے ہیں اور کوئی نہ کوئی کوشچن جو ہے وہ فیکلٹی کا کوئی ممبر وہ ریز کرتا ہے۔ 1 piece of paper and pen per group. ہر گروپ کو ایک کاغذ کا ٹکڑا اور پین دیا جاتا ہے۔ First student writes one response and says it out loud. ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اپنے اس ٹاپک کے متعلق خیالات کو لکھتا ہے اور بلند آواز میں پڑھتا ہے۔ First student passes paper to the left. وہ اس پیپر کو بائیں طرف والے بیٹھے ہوئے اسٹوڈنٹ کو دیتا ہے۔ Second student writes response etc. سیکنڈ اسٹوڈنٹ بھی اسی طریقے سے اپنے ریسپانس کو لکھتا ہے اور پھر بلند آواز میں اس کو باقی گروپ کے ممبرز کے لیے جو ہے وہ بیان کرتا ہے۔ تو اس طریقے سے راؤنڈ ٹیبل کا پروسیس جو ہے وہ جاری رہتا ہے جب تک آخری بچہ اپنے خیالات کا اظہار اس ٹاپک کے متعلق نہیں کر لیتا۔ 1 minute paper. What was the most important or useful thing you learned today? اس میں پورے دن کی کارروائی کا احوال استاد جو ہے وہ جج کرتا ہے اور بچوں سے پوچھتا ہے کہ آج جتنا کچھ ہم نے پڑھا ہے آپ کو سب سے اہم چیز جو ہے وہ کون سی چیز نظر آئی ہے، کون سا ٹاپک نظر آیا ہے،
ٹاپک کی کون سی ایکٹیویٹی نظر آئی ہے، اس کی مدد سے انسان ٹیچر اپنی اکاؤنٹیبلٹی کرتا ہے اور اسے سیکھنے کا موقع ملتا ہے، اپنے آپ کو بہتر کرنے کا موقع ملتا ہے۔ Focused listening can be used as a brainstorming technique or as a technique to generate description and definitions for concepts. Focused listening asks the students to generate words to define or describe something. Once students have completed this activity, you can use these lists to facilitate group and class discussion. اگر ہم کوئی کام کسی گروپ کو دیکھتے ہیں، کلاس کے اندر دیتے ہیں، تو اس گروپ یا کلاس کے اندر بچے جو اس کام کو مکمل کر لیتے ہیں، فرض کریں کہ اگر ہم نے اسٹوڈنٹ سے کسی لسٹ کو مکمل کرنے کا کہا ہے، وہ ایکٹیویٹی مکمل کر لیتا ہے تو وہ ایکٹیویٹی گروپ کے اندر بھی شیئر کی جا سکتی ہے اور کلاس کے اندر بھی شیئر کی جا سکتی ہے۔ Structured power solving. Structured power problem solving can be used in conjunction with several other cooperative learning structures. Have the participants brainstorm or select a problem for them to consider. Discuss task as group. تو اسٹرکچرڈ پرابلم سالونگ وہی میتھڈ ہے کہ پرابلم ہم نے کس طریقے سے سالو کرنا ہے اور کتنی ترتیب لگا کر ایک باقاعدہ منظم طریقے سے اس کے تمام سٹیپس کو فالو کرتے ہوئے اپنی برین سٹورمنگ کے ساتھ اس پرابلم کو حل کرنا ہے اور اس ٹاسک کو مکمل کرنا ہے۔ پیئرڈ اینوٹیشنز. Students pair up to review, learn same article, chapter or content areas and exchange double entry journals or reading and reflection. پیئر اینوٹیشن کیا ہے؟ اس میں اسٹوڈنٹ جو ہے وہ آپس میں پیئر اپ ہو جاتے ہیں، آپس میں بیٹھ جاتے ہیں، جو چیز انہوں نے پڑھی ہے، کوئی آرٹیکل پڑھا ہے، کوئی انہوں نے ایکٹیویٹی کی ہے، اس کے متعلق وہ مزید ایک دوسرے کے ساتھ معلومات کے ذریعے اپنی اس نالج کو بڑھاتے ہیں، اور اگر ایک گروپ نے اچھا کام کیا ہے، دوسرے گروپ نے اچھا کام اس لیول پہ نہیں کیا ہے، تو جب وہ آپس میں اپنے ویوز ایکسچینج کرتے ہیں پیئر ہو کے بیٹھ کے، تو وہ تمام بچے ایوریج اس لیول پر آ جاتے ہیں جو اس ایکٹیویٹی کے لیے درکار ہوتے ہیں۔ اسٹرکچرڈ لرننگ. ٹیم گروپ رولز. When putting together groups, you may want to consider assigning or having students select their roles for the group. Students may also rotate group roles depending on the activity. Structured learning کس طریقے سے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم نے کسی ایکٹیویٹی کے دوران مختلف کام جو ہے وہ مختلف لوگوں کو اسائن کیے ہیں، تو وہ بعد میں روٹیشن پالیسی کے تحت ایک کام جو کسی ایک اسٹوڈنٹ نے کیا ہے وہ بعد میں وہی کام کسی دوسرے اسٹوڈنٹ کو بھی دے سکتے ہیں، تاکہ ہر طرح کی ایکٹیویٹیز میں ہر بچہ انوالو رہے اور اسے پتہ ہو انڈیویجولی کہ میں نے یہ تمام ٹاسک جو ہے وہ مکمل کیے ہیں۔ اس طرح نہ ہو کہ ایک ایسی ایکٹیویٹی ہے جس میں اہم جو ٹاپک ہے یا اہم ایکٹیویٹی کا کوئی عنصر ہے وہ ہر وقت ایک ہی اسٹوڈنٹ کرے۔ روٹیشن کر کے اسٹرکچر کے ذریعے اس طریقے سے ہم نے ڈیولپ کرنی ہے کہ تمام بچے ہر قسم کی جو ایکٹیویٹی ہے اس کا حصہ بنے رہیں۔ سینڈ اے پرابلم can be used as a way to get groups to discuss and review material or potential solutions to problems related to content information. Send a problem کی اس طرح کی جو ایکٹیویٹی ہے ہم کیسے کرتے ہیں کہ گروپ کے اندر کسی بھی ٹاپک کے متعلق جو میٹیریل ہے اس کو ریویو کے لیے، ڈسکشن کے لیے ہم دوبارہ سے اس کو بھیج سکتے ہیں اور اس کا بہتر سلوشن نکالنے کے لیے مزید انفارمیشن کے تحت اس مسئلے کو حل کرتے ہیں۔ ویلیو لائن. One way to form heterogeneous groups is to use a value line. Present an issue or topic to the group and ask each member to determine how they feel about the issue. ویلیو لائن میں کیا ہوتا ہے کہ ہم کوئی بھی ایشو گروپ کے اندر ریز کرتے ہیں
اور ان تمام گروپ کے ممبرز کو علیحدہ علیحدہ اس ٹاپک اس ایشو کے متعلق اپنی رائے قائم کرنے کا کہتے ہیں. ہو سکتا ہے وہ آدھے بچے ایک سائڈ پہ اور آدھے بچے ایک سائڈ پہ ہو جائیں اس ایشو پہ اور آرگومنٹ کے ذریعے اس مسئلے کو آپس میں حل کریں. ٹیم ایکسپیکٹیشنز. Groups then can use this as a way to monitor individual contribution to the group and as a way be evaluated group participation. ہم اس ٹیم ایکسپیکٹیشنز کے تحت گروپ کے اندر ان کی مانیٹرنگ کا بندوبست کر سکتے ہیں. جو گروپ کا مانیٹر ہے بڑا ہے جس کو گروپ کا بڑا بنایا ہے وہ بھی تمام کی کنٹریبیوشنز کو دے سکتا ہے اور ایز اے گروپ ٹیچر بھی گروپ کی جو اس کو اسائن کردہ رول ہے اس کے اندر تمام گروپ کے ممبرز کی پارٹیسپیشن ہے وہ کس ایکسپیکٹڈ رول کے تحت ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے اس کو ایویلویٹ جو ہے وہ کر سکتا ہے. انٹر ایکٹیونیس ان کوآپریٹو لرننگ. پری اینڈ پوسٹ ٹیسٹ. تو ہم before the session begins, learners can be given a 3 to 5 question quiz to ask to list 3-5 points they would cover in an easy essay on particular question. If learners are provided access to correct or sample answers, the test can be self-scoring. کسی بھی ایکٹیویٹی شروع کرنے سے پہلے ہم پری ٹیسٹ لیتے ہیں اور اس ایکٹیویٹی کے بعد پوسٹ ٹیسٹ لیا جاتا ہے. پری مطلب پہلے, پوسٹ مطلب بعد میں. تو کسی بھی ایکٹیویٹی جب ہم شروع کرتے ہیں اس ایکٹیویٹی سے متعلق جب ہم اس کو 3 سے 5 کویسچن کوئز ٹائپ یا لکھ کر یا کوئی ٹیسٹ لے کے لیتے ہیں تو ہمیں ان کی پرائر نالج کا پتہ چلتا ہے کہ وہ اس ایکٹیویٹی کرنے سے پہلے کس انڈرسٹینڈنگ کے لیول پر تھے اس ایکٹیویٹی کے اور ایکٹیویٹی کرنے کے بعد وہ کس لیول پر پہنچ چکے ہیں. Attention span break. After every 10 to 20 minutes of your session, pose a question that summarizes. جب آپ کوئی لیکچر دیتے ہیں کوئی ایکٹیویٹی کروا رہے ہیں کہ اس کے کچھ پرٹیکولر وقت کے بعد آپ کچھ اس طریقے سے ایکٹیویٹی کریں, کوشچن کریں تاکہ آپ نے جو چیز پڑھائی ہے وہ سمرائز ہو کے ریپیٹ ہو جائے. You might ask learners to provide a written example appropriate to your topic. آپ ان کو لکھنے کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں اس ٹاپک کے متعلق. Collect them and discuss a few that the either excellent or erroneous examples. ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو لکھی ہوئی ہیں جو بہت اچھی لکھی ہوئی ہیں ان کے لیے ہم ان کو کلاس کے اندر دوبارہ سے جو کہ ریٹن میٹیریل ہم نے آپ سے لیا ہے کس صورت میں, سمرائزنگ کی صورت میں اس کو دوبارہ ڈسکس کر سکتے ہیں. چیکنگ learner understanding. After 15 to 25 minutes of lecturing or after a page or two of an online textual session, ask learners to respond to 1 or 2 questions تاکہ ہم 15 سے 25 منٹ جب ہم اپنا لیکچر ڈیلیور کر رہے ہوتے ہیں یا کوئی ایکٹیویٹی کروا رہے ہوتے ہیں تو کوئی بھی چیز ان سے لکھائی جا سکتی ہے یا 1-2 کوشچن پوچھ کر ان کی انڈرسٹینڈنگ کا لیول بھی چیک کیا جا سکتا ہے. Think, pair, share. This is a cooperative learning technique that has dramatic result. After a bit of lecturing, ask a multiple choice question that is fact based or checks learners comprehension. یہ بھی اسی طرح think, pair, share ایک بہت ہی فروٹفل ایکٹیویٹی ہے اور اس سے جو ریزلٹ آتے ہیں وہ بہت ہی اچھے ہوتے ہیں. تو یہ بھی ٹیکنیک استعمال کر کے ہم اپنی ایکٹیویٹی کے متعلق جج کر سکتے ہیں کہ کوئی بھی ملٹیپل چوائس کوشچن پوچھ کر کسی بھی طریقے سے ان کا ٹیسٹ لے کر اپنی لرننگ کی اسیسمنٹ کر سکتے ہیں. میکنگ میٹیریل ریلیونٹ. یو مائٹ شو اے نیوز کلپ اور اے مووی سیگمنٹ اینڈ آسک لرنرز ہاؤ اٹ ریلیٹس ٹو دا سیشن میٹیریل. آپ نے کوئی چیز پڑھائی ہے اگر اس کے متعلق آپ سپورٹیو طور پر کوئی بھی ویڈیو کوئی مووی کا کلپ ان کو دکھا سکتے ہیں اور جو ٹاپک آپ نے پڑھایا ہے اس کو اس کلپ کے ساتھ ریلیٹ کر کے اسٹوڈنٹ سے کوشچن پوچھ سکتے ہیں تاکہ آپ کو انڈرسٹینڈنگ ہو کہ بچوں نے کس طریقے سے اس چیز کو لرن کیا ہے. چینجنگ پیپلز مائنڈ.
Sessions have been shown to be fairly ineffective at changing people's attitude or values. Discussion and concrete experiences are better for meeting these types of learning goals. ہم کیا کرتے ہیں اس طرح کے سیشن سے ڈسکشن میتھڈ کے ذریعے اور یہ جو ہم میتھڈ پڑھ رہے ہیں اس کے ذریعے ہم جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کے مائنڈ کو، ان کی انڈرسٹینڈنگ کو، ان کے کنسیپٹ کو اتنا کلیئر کر کے ان کے ایٹیٹیوڈز میں، ان کی ویلیوز میں شامل کر دیتے ہیں، ان کی ایکسپیرینس میں شامل کر دیتے ہیں کہ وہ تا دیر ان کو یاد رہتے ہیں اور وہ اپنی روزمرہ زندگی میں بھی ان کو انہی پیرائے میں استعمال کر سکتے ہیں. ڈسکشن کوسچنز. ایٹ سم پوائنٹ ڈیورنگ دا سیشن group of 2 to 4 learners respond to a carefully prepared and written out discussion question. ہم اپنی اس تمام جو لرننگ ایکٹیویٹی ہے اس کے کوشچن جو ہے وہ ڈسکشن کے مراحل سے گزار کر کسی بھی 2-4 ریسپانس لے کے ہم اپنے کوشچن کا ریویو کر سکتے ہیں کہ ہم نے کس طریقے سے پڑھایا ہے، کیا ہمیں اسے دوبارہ دوسرے طریقے سے پڑھانے کی ضرورت ہے یا ہمارے لرننگ آبجیکٹو جو ہے وہ ہمیں حاصل ہو گئے ہیں. گروپ ایکٹیویٹیز. A variation on discussion is to provide a small group activity instead of a discussion question. ہم اپنے اسسمنٹ کے لیے بجائے کوشچن کرنے کے زیادہ بہتر گروپ ایکٹیویٹیز کرانا ہے. اگر ہم گروپ ایکٹیویٹیز کے ذریعے ان کو وہ چیز ریوائیو کروا سکتے ہیں تو زیادہ بہتر ہے.